बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की दूसरी बड़ी ऐसी सियासी जमात बन गई है जो प्रोपोगंडा करने में माहिर है। पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, एक लिस्ट जारी हो गई है। और इस बात में तो खासा मुबारकबाद के मुस्तहक है कि प्रोपोगंडा करने में उनकी पार्टी अमेरिका, यूरोप और बरतानिया इन सब को पीछे छोड़ गई है। तो झूठ में, फ्रॉड में, बेईमानी में, ट्रक की बत्तियों में वैसे ही कोई सानी नहीं था, तो अब उस पर एक मुसद्दका यानी दुनिया की तरफ से खबर आ गई है। इसके अलावा खान साहब ने जो एक और झूठ बोला उस पर खुद उन लोगों को कहना पड़ गया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जिनके बारे में ये झूठ बोला गया। ये झूठ बोला गया कालदम तरीके तालिबान के हवाले से। खान साहब ने दावा किया था कि आसिफ जरदारी ने दो पख्तूनों को या दो पठानों को उनके कत्ल की सुपारी दी है। दोनों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। तो आज कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान ने खान साहब के हाथ जोड़ते और कहा जनाब साढ़े ते मुद्दा ना पाओ। कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक लामिया जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब खान साहब ने अपने पार्टी तर्जमानों के साथ मिलकर यानी सूबाई तर्जमानों के साथ मिलकर एक इजलास किया और उस इजलास में ये दावा किया कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया गया है। ये भी कहा गया है सलामिया में कि 10 रोज पहले भी इसी किस्म की बात की गई थी। तो इस किस्म के जो दावे हैं वो बेबुनियाद हैं, जो एक मज़कूरा शख्स को किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी खान साहब पठानों का नाम लेकर के वो मुझे मार सकते हैं, आप पठानों में अपने लिए वो जज्बात पैदा करें जो शायद नहीं है। यानी पठान में गुस्से आ गए कि खान साहब साडा नाल ले रहे थे, हम बचे थे, हम पे मुद्दा डाल दिया। तो खान साहब ने सारी दुनिया को धोखा दे दिया, झूठ बोला, लेकिन अब उन्होंने ये मुद्दा डालने की कोशिश की है पख्तूनों पे, पठानों पे या अफगानियों पे। तो उनकी तरफ से इजहार ला ताल्लुक है। अब कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान ये भी दावा समझा जा सकता है कि जनूबी वज़ीरिस्तान उनके कंट्रोल में है, क्योंकि अगर वहां किसी को अगर टास्क दिया जाएगा खान साहब के कत्ल का तो ये बात टीटीपी वालों को पता होगी। तो शायद यही वजह है और उन्होंने इसलिए वजाहत जारी की है कि साडा जुम्मा तोश पोश, यानी हम अगर खान साहब पर हमला होता है तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये वो लोग कर रहे हैं जो खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। और ये उनका ख्याल ये है कि इससे मुजाहिदीन के खिलाफ एक प्रोपोगंडा का नया बाब खुल जाएगा। और इस तरह का पहले भी खेल, इस तरह की पहले भी बहुत सी बातें यानी बहुत से इल्जाम हमारे ऊपर डाले जा चुके हैं। तो तरीके तालिबान कालदम तरीके तालिबान उनका ये जो हैंड आउट आया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया जनाब साडा जुम्मा तोश पोश। हम बता देते हैं कि जनाब जनूबी वज़ीरिस्तान से किसी शख्स को ये टास्क नहीं दिया गया। खास अब किसी और ना लो, किसी और जगह पता कर लो कि जरदारी ने क्यों टास्क दिया। वो कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। खास साहब ने जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों का नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि वहां जाके कोई पूछ नहीं सकता। वहां भी जो है वो उन ताकतों की अमलदारी नजर आती है जिनके बारे में हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे वरीड हैं और जिनको खान साहब ने खुद लाकर उन इलाकों में आबाद कर दिया। वो 40,000 लोग जो मुसल्ह अफगानिस्तान में जदोजहद कर रहे थे, पाकिस्तान से ऑपरेशन के नतीजे में चले गए थे, वो वापस आके इन इलाकों में आबाद हो चुके हैं। उनको बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वहां पे आबाद किया है। तो अब वो कह रहे हैं कि सानू चैन न रहन दो, साडा ताड़ा ना कोई झगड़ा नहीं गा हाँ साहब, और हमने आपको क्यों मारना, ये हमारे लोग आपको कत्ल करने क्यों जाएंगे। तो ये जो है ना पख्तून या कबायली रवायती सिस्टम है कि वहां पे लोगों को ये पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ सबको कहा कि उस पंगे में इस पंगे च ना साढ़े ते इल्जाम लाओ और फिर साढ़े उत्ते ऑपरेशन करा दो। तो कालदम तरीके तालिबान वाले भी समझ रहे कि खास साहब अपने ऊपर इल्जाम लगाकर ये हमारे ऊपर कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया जनाब साडा जुम्मा तोश पोश, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। इसके अलावा शेर रशीद ने बड़ी चीखों पुकार की, बड़ा रौला पाया, लेकिन जनाब अदालत ने कहा कि जनाब जाओ और जाके वहां पर बयान दे। यानी शेर रशीद साहब को हवाले कर दिया गया है मरी पुलिस के। मरी पुलिस को 1 दिन का रिमांड दे दिया गया है और ये उनका राहदारी रिमांड है। इस राहदारी रिमांड में मौका हुआ पुलिस का कि इन्हें मरी की अदालत में पेश करना है। तो अदालत ने कहा ले जाओ जनाब और इनको पेश कर दें और फिर कल ले आइएगा अदालत में जुमेरात करो। तो शेख साहब बड़े खुश
شیخ صاحب اس بات پر خوش ہے کہ ان کو کراچی پولیس کے حوالے نہیں کیا جا رہا، یا وہ اس بات پر خوش ہے کہ وہ پولیس کی تحویل میں ہے، لیکن ان کو جو تحویل میں رکھا گیا ہے ان کی کوئی ٹیل سیوا نہیں کی جا رہی، یعنی ان کو وہاں پہ بھی شہزادوں کی طرح رکھا گیا ہے. جس طرح پہلے گرفتار ہونے والے 2-3 اہم سیاسی رہنما، ان کو بھی جیل کے اندر یا حوالات کے اندر اس طرح ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو کہ ایک عام آدمی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اگر کوئی جوتی اٹھا لے رہا تو پولیس ساری رات پانجے مار دی ہے. لیکن یہاں پہ ملک کے آئین سے لوگ کھیل چکے ہیں، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے جیل آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جیل جاتے ہیں. اور پہلے وہ رو رہے تھے جب پکڑے گئے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ نہیں وہ یہ تو گرفتاری تو شاید ہمیں ہیرو بنانے کے لیے ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے خوشی خوشی آ اور جا رہے ہیں. میں گھبرانے والے دن پیدا نہیں ہوا. چپ رہ. موت میری محبوبہ ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے. اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا. اب یہ یہاں پہ ایک کنفیوژن پاکستانی عوام میں بھی ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں، کیا ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے پکڑا جا رہا ہے یا ان کو ہیرو بنانے کے لیے پکڑا جا رہا ہے؟ فواد چودھری کو گرفتار کیا، 2-4 دن رکھا، ہیرو بن گیا. شیر رشید کو 2-4 دن رکھا ہے، اب اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وچوں وچ کو کھیل لگ رہا ہے، کچھ بیچ میں جاری ہے، کچھ ایسی گیم چل رہی ہے جو شاید مجھے یا آپ کو نظر نہیں آ رہی، محسوس ہو رہی ہے. جس طرح ہوا کے بارے میں پتہ کہ وہ ہے لیکن ہم پکڑ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ایسی کوئی مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اندر کھاتے کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس میں حادثہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن میں جب وہ جائیں گے تو ان کے سارے یہ جو بدنام زمانہ لوگ ہیں یہ سارے ہیرو بن چکے ہوں گے. ورنہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا جب اسٹیبلشمنٹ کے یا خاص سب کے درگاہ میں لوگ آتے تھے تو وہ تو بیچارے مہینوں سورج کی روشنی نہیں دیکھ پاتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے آ رہے ہیں. تو شیر رشید صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا جی مجھے کل رات یہ کہا گیا کہ ایک شخصیت سے ملاقات کر لیں اور میں نے نہ کر دی. بھائی جرت ہے کسی کی پولیس کی کسٹڈی میں ہو اور پولیس کے کہ ملنا ہے، اور پولیس ملائے پوچھے کیوں، اٹھا کے لے جائے، ملا دے. وہ شیخ صاحب کو پوچھ کے ملانا کس نے کہ جناب شیخ صاحب فلانا بندہ ملنا چاہتا، آپ کی اجازت ہے؟ تو کیا شیخ صاحب وہاں پہ اندر وزیر حوالات لگ گئے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں میں 16 مرتبہ اس ملک کا وزیر رہ چکا ہوں. تو وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں یعنی انہوں نے ستے خیران ہے، یا ان کو پکڑنے والوں نے بتا دیا کہ جناب ابھی ساری مجبوری ہے، تسی ساڈے مطلب مائی باپ ہو اور تسی تہاڈی حکومت آنی ہے، یا تو ان کو حکومت آنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. تو کچھ تو ایسا ہے جس میں وہ کبھی خوشی کبھی غم کا ماحول چل رہا ہے. پہلے وہ روتے رہے کیونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا جب گرفتار ہوتے کہ اصل کہانی کی ہے. اب وہ حوالات میں رہ چکے ہیں تو تفتیش کے دوران پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہمارے دوست ہے کہ دشمن ہے. تو یہاں مجھے جو ہے نا وہ شک پڑتا ہے. اس کے علاوہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب بھی جاگ پڑے ہیں، ان کو ہوش آ گئی ہے. ان کو بڑی چاڑے پڑنے کے بعد جب ان کو جھاڑے پڑی تھی لاہور میں عمران خان صاحب سے تو وہ کہہ رہے تھے میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں رہنا ہی نہیں، میں جا رہا ہوں. لیکن پھر ان کو کون چھوڑتا ہے، کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک کرسی کون چھڑتا ہے. پھر انہوں نے دائیں بائیں اپنے دوست ڈالے عمران خان کو منا. عمران خان نے کہا منانا منہ کیا، خط لکھو، کام کرو، بیٹھ کے ایک لیٹر لکھو چیف ان کو الیکشن کمیشنر کو کہ الیکشن کیوں نہیں کرا رہا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. آپ ایک آئینی ان کو لیٹر لکھ کر بتائیں کہ آپ پہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے، کیا لگ سکتی ہے، آپ پہ بغاوت لگ سکتی ہے، آپ پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. تو جناب صدر مملکت نے جناب کاغذ پین پھڑیا، نوٹ کرایا کہ جناب اور الیکشن کرا دیو. صدر عارف علوی صاحب نے وہ خط لکھ دیا کہ جناب الیکشن کمیشن کہ آپ اگر 90 دن میں آپ نے الیکشن نہیں کرایا تو پھر آپ جو ہے وہ آئینی جو وہ ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی آئین کی خلاف ورزی کریں گے. تو اس میں انہوں نے انتخابی شیڈول کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ کہا جی کہ اس سے صوبائی اسمبلیوں میں اور صوبوں میں اور عام انتخابات سے متعلق جو کیا سرائیاں پھیل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. آئین کا آرٹیکل 224 وہ یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں، اور اگر آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو آئین کا جو آرٹیکل 218 13 ECP
یہ تو کہتا ہے شفاف آزادانہ الیکشن کرائے، لیکن اگر نہیں کرایا تو پھر یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہوگی اور پھر اس کے جو سنگین نتائج ہوں گے اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا. تو فوری جناب شیڈول اعلان کر دیو. عارف علوی صاحب نے 2 ایگزامپل بھی دی. ان کا امریکہ میں 1812 میں برطانیہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، امریکہ نے الیکشن کرا دیے. ابراہیم لنکن نے 1864 میں خانہ جنگی کے وقت بھی انتخابات معطل کرنے کا نہیں سوچا. تو الیکشن کمیشن کی وقت پہ آیا ہے، الیکشن کراؤ جناب. اور یہ جو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں جو ضمنی انتخابات کا اعلان کیا، یہ بڑا اچھا کام کیا، یہ آئینی قدم ہے. تو پھر باقی کے جو کام ہے نا وہ بھی پورے کریں. تو انہوں نے جو کہتے ہیں نا انہوں نے اپنی جو ہے ذمہ داری نبھا دی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور لاہور ہائی کورٹ بھی مدد کو پہنچ گئی. انہوں نے 43 اراکین اسمبلی جن کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، یہ وہ تمام لوگ تھے جن کو 25 جنوری کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا. اسپیکر نے ان کے استعفے منظور کیے. 43 لوگ ہیں، انہوں نے عدالت میں درخواست کی تھی کہ جناب ہم تو واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم استعفے ہمارے منظور کیے گئے، استعفے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن نے کیا اس کو واپس لے، یعنی اسمبلیوں میں ہمیں واپس جانے دے. تو ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کر دیا، یعنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اب یہ 43 اراکین اسمبلی آئینی طور پر یا عدالتی حکم کے تحت بحال ہو چکے ہیں اور یہ واپس اسمبلی میں پتہ نہیں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے، لیکن اور ان کی پوزیشن بحال ہو گئی ہے. ویسے جانا چاہیے، اگر تو بحال ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آج پارلیمنٹ میں اجلاس ہو رہا ہے پہنچ جائیں. اس کے علاوہ فیصلہ یہ ہوا، وہ جیل برو تحریک چل رہی خان صاحب کی، فیصلہ یہ ہوا کہ جو امیدوار ہیں نا جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ 33 حلقے تو وہ نا جن کے 16 مارچ کو الیکشن ہونا ہے، تو وہاں جو الیکشن لڑیں گے وہ گرفتاری نہیں دیں گے الیکشن، ورنہ تو ساڈا خراب ہو جائے گا. تو اس کا فیصلہ ہو گیا کہ جناب وہ جو امیدوار ہے نا، تو فوراً اسد عمر صاحب نے اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے کاغذ جمع کرا دی، ساڑی کی گرفتاری نہ ہو جائے. تو الیکشن لڑ رہے ہیں جو، اور ان کے بیک اپ میں جو لوگ ہیں، پھر 31 ہے تو یہ کوئی ملٹیپلائی 2 کر لیں اس کو، 33 ملٹیپلائی 2 کر لیں تو کچھ 100 جو ہے نا وہ اراکین اسمبلی جو ہے جو رہ چکے ہیں اور جو آگے امیدوار بنیں گے الیکشن کے لیے وہ تو بچ جائیں گے، وہ نہیں گرفتاری دیں گے اور خاصا بھی نہیں دیں گے. تو پڑیا کہ نہیں جانا، پھر انہوں نے جانا جڑا باہر کیمپ لا کے بیٹھے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر ابھی ہنگامہ مچائے گی. وہ خبر ابھی آئی ہے، لینڈ کی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نیب میں کون کون لوگ جو ہے مستفید ہو گئے ہیں. نیب نے ایک لسٹ جاری کیا ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے نیب ترمیم سے فائدہ اٹھایا. سپریم کورٹ میں آج ان کی لسٹ آ گئی ہے اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. 2019 سے لے کر 2022 تک 50 نیب ریفرنس واپس ہوئے ہیں. ان میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر قومی اسمبلی، ان کے خلاف 9 نیب ریفرنس پی ٹی آئی دور میں واپس ہوئے ہیں. یوسف گیلانی کے خلاف 2 نیب ریفرنس، شوکت ترین کے خلاف 2 نیب ریفرنس. اور شوکت ترین پر بطور ملزم یہ الزام تھا کہ انہوں نے اختیارات کا استعمال کیا، ان کے خلاف 2 ریفرنس واپس ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے جو سابق رکن اسمبلی گلگت بلتستان جاوید حسین، لیاقت علی جتوئی، سابق گورنر کے پی کے مہتاب احمد خان، سابق وزیر صحت گلگت بلتستان گلبہار خان، ان کے خلاف بھی ریفرنس واپس ہوئے ہیں. یہ سارے پی ٹی آئی کے. اور اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے زیادہ لوگ ہیں، فرزانہ راجہ، سابق آصف زرداری، ان کے بھی ریفرنس واپس ہوئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہے. سابق صدر آصف زرداری، نواز شریف، اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب سبطین خان صاحب، اور آصف زرداری کے قریبی ساتھی کنور مجید اور ان کا بیٹا وہ بھی شامل ہے. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب، ظفر گوندل، صادق عمرانی، نواب اسلم ریحسانی، لشکری ریحسانی، اسفند یار کاکڑ، ارباب عالمگیر، آسمہ ارباب عالمگیر اور شیر اعظم، ان کو بھی نیب ترمیم سے فائدہ ہوا ہے. تو یہ ساری لسٹ آج پیش کر دی گئی ہے کیونکہ ان سب کے جو مقدمات تھے جو 50 کروڑ سے کم تھے جو نیب کی نئی ترمیم کے مطابق ہے، اور پھر میں اور بھی کچھ اہم چیزیں جو نیب نے یعنی نیب کے قوانین سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ شامل ہیں. تو عدالت میں یہ کیس لگا ہوا ہے کہ نیب ترمیم کے خلاف، تو اس لیے سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ نیب ترمیم سے فائدہ کس نے اٹھایا، تو آج ان کی جو لسٹ ہے وہ پیش کر دی گئی ہے. جسٹس اجاد الحسن نے یہ کہا ہے کہ جناب ممکن ہے عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ نیب ترمیم سے فائدہ انہی کو ہوا ہے جو حکومت میں ہے. جب بھی کوئی نیا قانون پہلے سے موجود آئینی شکل سے متصادم ہو تو کالعدم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جناب ہم کالعدم قرار دے سکتے ہیں اس قانون کو، اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر طیاب بنیال صاحب نے بھی کہا ہے کہ مقننہ
نے عدلیہ کو کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے کے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں. یعنی اگر عدالت چاہے گی تو یہ نیب ترامیم کا جو قانون پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دے گی اور پھر سب کے مقدمات ہو جائیں گے بحال. یہ پتہ نہیں دھمکی ہے یا کوئی مشورہ ہے یا کوئی آنے والے وقت کی نشانی ہے. تو یہ ایک یعنی بڑی خبر تھی اور اس خبر میں بہت سارے وہ کہتے ہیں نا شاعر کے لیے اشارے چھپے اور ہر بات میں یعنی اس کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوئی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ ایک حکومت کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ جناب آپ بھی اس سے بالا تر نہیں ہے, ابھی آپ کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے تو آپ بھی ذرا سوچ سمجھ کے قدم رکھیں. یعنی یہ جو زمین ہے نا یہ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے گرم نہیں ہو رہی, آپ کے لیے بھی گرم ہو سکتی ہے. اور ابھی ہمارا ٹھنڈ پروگرام ہے کیونکہ ابھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی پارٹی جو ہے وہ کمپنی کہہ لیں پارٹی کہہ لیں, پی ٹی آئی والے کمپنی کہتے ہیں, کمپنی جو ہے ناراض ہو گئی ہے تو چلے کمپنی کہہ لیں, کمپنی ابھی ان سے خوش نہیں ہے پی ٹی آئی سے, اور کمپنی جو ہے وہ دوسری طرف اس کا رجحان ہے لیکن ادھر بھی دھمکیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں جناب وہ ٹاپ جو پوزیشن ملی ہے پی ٹی آئی کو پروپیگنڈا کرنے میں, اور وہ پوزیشن ان کو دی ہے ایک انٹرنیشنل فورم ہے, انہوں نے لسٹ جاری کی ہے کہ دنیا بھر میں جو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں سب سے آگے جماعت ہے ان میں انڈیا کی جو جماعت ہے وہ نمبر 1 ہے, اور جو دوسرے نمبر پر جماعت ہے وہ ہے تحریک انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی دوسرے نمبر پر ہے, اور امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے جس کو ٹرمپ صاحب جن کے وہ نمائندے ہیں اور ان کی طرف سے وہ صدر رہے ہیں, تو ریپبلکن پارٹی بھی تیسرے نمبر پر ہے. امریکہ نے پیچھے چڑھتا خان صاحب نے ٹرمپ کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹرمپ سے بڑا جھوٹا یا جھوٹی پارٹی پی ٹی آئی ثابت ہوئی ہے. پولیٹیکل پارٹی ود دا لارجسٹ پروپیگنڈا اینڈ مس انفارمیشن نیٹ ورک ان دا ورلڈ, یہ SYM ہے فورم جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے. انڈیا نمبر 1 ہے, بی جے پی جو ہے پروپیگنڈا میں نمبر 1 ہے, خان صاحب کی جماعت نمبر 2 پہ رہ گئی ہے. لیکن جس پوزیشن سے خان صاحب چل رہے ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے وہ جلد ہی نمبر 1 پوزیشن پر آ سکتی ہے. آخری خبر ذرا جیلوں کے حوالے سے ہے اور وہ خبر اچھی ہے, لیکن یہ خبر ہے سابق وزیر بے نظیر بھٹو مرحومہ کے قتل کی اپیلیں 5 سال بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں. یہ قتل کیس ہے اور اس میں خصوصی بینچ کل 9 فروری کو یعنی جمعرات کو اس کیس کا فیصلہ کرے گا. 8 اپیلیں جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاص رؤف, یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپیلیں ہیں اور یہ بینچ سماعت کرے گا. اس کیس میں جو ہے وہ آصف زرداری کو بری کیا گیا تھا. 5 ملزمان مرحوم ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف اور سزا یافتہ پولیس افسران کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں, اور پرویز مشرف کی وفات کے بعد ان کے خلاف اپیل خارج ہونے کا امکان ہے. پرویز مشرف یہ وہ کیس ہے جس میں وہ اشتہاری تھے اور ان کے دائمی وارنٹ جاری تھے, اور ان کی دبئی کی ہاسپٹل میں یعنی انتقال ہو گیا, اور اللہ نے ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرا سکتے, پاکستان آ سکتے. یہ کیس ان کے خلاف ہے, انہوں نے اس کیس میں بریت کے لیے اپیل دائر کر رکھی ہے. اب ان کی وفات کے بعد ظاہر کیس کہانی ختم ہو گئی اور وہ اس کیس میں ان کی اپیل جو ہے وہ خارج ہو جائے گی. مقدمے میں 3 ملزمان ہیں, شیر زمان اور حسنین, یہ رہا ہو چکے ہیں, ان کی رہائی کے خلاف اپیل ہے, جبکہ ایک بری ملزم عبدالرشید یہ ڈیالہ جیل میں ہے. 5واں ملزم رفاقت لاپتہ ہے. 2 پولیس افسران سعود عزیز اور خرم شہزاد ضمانت پر ہے, دونوں کو 17 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی تھی. تو محترم بے نظیر کا بھٹو کا کیس جو 5 سال بعد پھر جو ہے وہ کھولا گیا ہے, تو کیوں کھولا گیا ہے اور یہ کہ اس کیس کے بعد کیا پیپل پارٹی کا ایک نیا بیانیہ سامنے آ سکتا ہے, یہ پھر میں اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں. تب تک کے لیے اجازت, اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.